बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा एक मौजू जो है उसमें असल जो तफसील पर रोशनी डालनी है वो दो चीज़ों पर है कि एक ये जो इन्होंने 70% मकबूलियत का ढोंग रचाया हुआ है इमरान खान के हुक्म पर बाय आर्डर, और इसरार कर करके इनके सारे टीवी एंकर और ब्लॉगर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस पर, और फिर ये है कि बगावत किन मफरूज़ों के साथ इन्होंने बर्पा की थी और वो मफरूज़े क्या थे, और फिर वो उन मफरूज़ों की बुनियाद पर ही ये साजिश कैसे ढह पड़ी और इनके लिए एक गर्दन का फंदा बन गई, उसकी तफसीलात हैं। और फिर इसके साथ ही जस्टिस बिंदियाल, जिसके बारे में मैंने बड़ी मरतबा कहा है कि ये काबिल एतबार नहीं है, ये डसने का आदी है, धोखा देने का आदी है, वो उसके बारे में सुना है कि वो मंगल के रोज़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने वाला है, शायद उसे बरतरफ भी कर दे। और हुकूमत के लिए कुछ मुश्किल फ़ैसले, हुकूमत पर हाथ डालना तो उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वो कुछ ऐसा करके जाना चाहता है कि कम से कम पीटीआई की नज़रों में वो हीरो बन जाए। हीरो तो खैर वो है, बना हुआ पहले ही। और जजों की तरफ से एक साजिश और भी की जा रही है, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जजों को धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, चुनांचे उन्होंने अपने बीवी बच्चे बाहर भेजने शुरू कर दिए हैं। ये झूठी बकवास और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी है, जिसका मकसद सिर्फ ये प्रोपेगेंडा करना है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया भी, ये जो इस वक्त ज़ालिम और शफाक हुकूमत बैठी हुई है, इसके हाथों से अदलिया भी महफूज नहीं है। ये एक साजिश है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं बिंदियाल से। ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये जो एक एक्ट बना है जिसके तहत नज़रसानी की जो दरख्वास्त है रेव्यू की, उसे अमलन जो है वो एक दरख्वास्त के तौर पर लिया जाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ इस अदालत ने स्टे आर्डर नहीं दिया है। और इसके तहत ये पाबंद है कि ये 5 रुकनी बेंच बनाए इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त पर, लेकिन इसने 3 रुकनी बेंच बनाने का फ़ैसला डिक्लेयर कर दिया है, और गोया कि ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और हुकूमत हमेशा की तरह इस बार भी इसके वादों में आकर डसी गई। जब मौलाना फजल रहमान जुलूस लेकर आए और बहुत बड़ा जलसा किया, तो उस वक्त इसने बाकायदा तरले किए थे हुकूमत के, और हुकूमत इसके तरलों में आ गई थी। हालांकि इसको उसी दिन अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था और ये चीज़ें कुछ तय हो गई थी हुकूमती सतह पर, लेकिन शहबाज शरीफ की थुड़ दिली और धोखा खाने की आदत, और कुछ पता नहीं शहबाज शरीफ के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उसकी हमदर्दी दरअसल है किसके साथ। जो भी है वो ये बिंदियाल को एक दोबारा बड़ा डंक मारने का मौका दे दिया गया है। और इतलात यही हैं कि परसों यानी मंगल को अपना सारा गुस्सा हुकूमत पर तो उस तरह निकाल नहीं सकता, लेकिन ये गुस्से का जो एक एक्शन लेगा, इसने एक्शन लेना है, और वो है चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उसे मुअत्तल करेगा या बरतरफ करेगा। हालांकि इसको ना उसे मुअत्तल करने का इख्तियार है ना बरतरफ करने का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमीशनर को सिर्फ जुडिशल अदालती जो कमीशन होता है इस तरह के मामलात निपटाने का, उसके अंदर ही कार्रवाई करके उसे फ़ारग किया जा सकता है। और इससे पहले इन्होंने ये कोशिश भी की थी कि उसे इतना तंग किया जाए पीटीआई की तरफ से, और ये 3 रुकनी बेंच के रिमार्क्स के ज़रिए से एक कंपेन चलाई गई थी चंद महीने पहले, जिसका मकसद ये था कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन वो डटा रहा, नर का बच्चा है, डटा रहा, अगरचे मुहतात वो ज़रूरत से ज़्यादा है, उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो अब इनकी ये स्कीम बन रही है कि हम उसे बरतरफ कर देंगे, और ज़ाहिर है जब चीफ जस्टिस का एक आर्डर हुक्म की सूरत में जारी हो जाए और वेबसाइट पर भी आ जाए, तो फिर एक मसला तो बन जाता है, चाहे वो कितना ही गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म ना हो। और ये बिंदियाल जो है, जो तो रिकॉर्ड कायम कर चुका है, इसने पंजाब असम्बली के बारे में भी आइन शिकनी की थी और आइन में तरमीम कर डाली थी। उस वक्त हुकूमत ने नामर्दी का मुजाहरा किया था और कोई रिएक्ट नहीं किया था, और जिसका नतीजा ये है कि अब इसके हौसले थोड़े से और बढ़ गए हैं। लेकिन एक पेशगोई ये भी है कि अगर इस मंगल के दिन या मंगल के बाद की पेशी में समाअत में इसने कोई इस तरह का एक्शन किया, तो ये उसका खुदकुश मिशन होगा। हुकूमत इसका हुक्म मानने से इनकार कर देगी और फिर इसके ख़िलाफ़ वो एक्शन इसे करना पड़ेगा। ये कुछ दूसरे ज़राए की इतलात हैं, लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड है वो तो ये बताता है कि हुकूमत हर मौके पर इसके इस शीशनाक के धोखे में आ गई और इसको जाने दिया।
تو خیر یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا یہ جو میں نے بتایا کہ یہ ججوں کی بچوں کی طرف سے ججوں کی طرف سے یہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں۔ ابھی تک کسی جج کے بچے باہر نہیں گئے ہیں، لیکن یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے کہ خوف زدہ ججوں نے اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور اس مہم کو، اس پروپیگنڈے کو بیرون ملک بھی پھیلایا جائے گا تاکہ یہ تاثر بن جائے کہ پاکستان کے یہ صورتحال ہے وہ تو برما جیسی ہو گئی ہے، میانمار جیسی ہو گئی ہے، اور یہ جھوٹی تصویریں۔ کل بھی انہوں نے ایک تصویر جاری کی کہ کوئٹہ میں ایک بچے پر وہ پولیس افسر ظلم کر رہا ہے۔ یہ 2 سال پرانی 3 سال پرانی تصویر ہے جس وقت عمران خان کی حکومت نے بڑا ظلم کیا تھا۔ اس پولیس افسر کو بعد میں معطل بھی کیا، گرفتار بھی کیا، لیکن پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کے خلاف کارروائی کیا ہوئی۔ بڑا ظلم تھا، لیکن انہوں نے اس بچے کی تصویر بھی اب یہ کہہ کر جاری کی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا چونکہ جلوس میں شریک تھا، اس لیے اس پر یہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس پر ظلم کر رہی ہے، اور یہ تصویر انہوں نے باہر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چلائی ہے اور غیر ملکی سفارتکاروں کو پہنچائی ہے۔ یہ اس طرح کے جھوٹ بول کر پاکستان سے دشمنی میں ہر طرح کی جو لکیر ہے اس کو مٹا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو بغاوت کی جو ناکامی ہے اس کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات ہیں۔ بغاوت کے بارے میں ہم یہ معلوم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کیا اقدامات تھے جو ناکام ہوئے، اور اس کی تفصیلات بھی ظاہر آہستہ آہستہ آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک مفروضہ بہت ہی خطرناک نوعیت کا تھا جس کے تحت آرمی چیف کو برطرف کیا جانا تھا۔ ناظرین، یہ بڑی خوفناک اطلاع ہے۔ مفروضہ یہ تھا کہ جب 6-7 چھاؤنیوں کو آگ لگا دی جائے گی اور کچھ لوگ اس میں مارے بھی جائیں گے، تو پھر فوج کے اندر سے رد عمل ظاہر ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مشینری اس بات کو پھیلا دے گی کہ فوج کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہے، اتنے کور کمانڈروں نے بیان جاری کر دیا ہے، اتنے کور کمانڈروں نے بیٹھک کر دی ہے، اتنے کور کمانڈروں نے آرمی چیف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فوج کے اندر ایک کوحرام برپا ہے، ایک لرزہ طاری ہے، اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے، ماشاء اللہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ فضا بنا کے اب خبر جب آتی ہے کہ 7 کور کمانڈر باغی ہو گئے ہیں، تو جی ایس کیو کی طرف سے تردید فوری طور پر نہیں کی جاتی، بلکہ کئی دنوں کے بعد تردید کی جاتی ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو لیکن یہ 2 دن کے اندر فضا ایک ہم ایسی بنا دیں گے کہ پورے پاکستان میں یہ بات پھیل جائے گی کہ کچھ ہونے والا ہے، اور فوج کی تو بس کچھ عزت بچی نہیں، فوج کا روب، وقار، دبدبہ سب ختم ہو گیا۔ اور اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ جنرل عاصم منیر صاحب، جو آرمی چیف ہیں، جنہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے فوج کو اس حالت تک پہنچا دیا۔ اور یہ ساری چیزیں پھر ایک ریٹ پٹیشن کی شکل میں لکھی جائیں گی، اور وہ عدالت میں ریٹ پٹیشن دائر کی جائے گی، اور چیف کھڑپین صاحب سے اس سلسلے میں بات بھی کر لی گئی تھی۔ وہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ 3 جج کم سے کم ایسے تھے جو اس سازش میں آن بورڈ تھے، یعنی اس سازش میں شریک تھے، شریک جرم تھے، اعانت کار نہیں تھے بلکہ شریک جرم تھے۔ تو ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اور یہ طے ہوا تھا کہ وہ پٹیشن فوری طور پر سماعت کے لیے منظور ہوگی، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں، ملک کو انارکی اور بغاوت اور انقلاب اور ہنگاموں سے بچانے کے لیے، ملک کا وجود قائم رکھنے کے لیے، وہ چیف کھڑپین صاحب پھر مقدمے کی ریٹ کی فوری سماعت کریں گے، اور سرسری سماعت کے بعد یہ حکم سنائیں گے کہ یہ آرمی چیف جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ فوج کا وقار اور دبدبہ قائم رکھ سکیں، اس لیے فلاں بنیاد پر، وہ کوئی 2-3 بنیادیں بھی تھی جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، فلاں بنیاد، مثلا یہ کہ یہ تو ریٹائر ہونے والے تھے اور ان کی تقرری جو تھی فلاں طریقہ کر کے اختیار کی گئی، اس طرح کر کے ان کو فارغ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ اسکیم تھی جس کے تحت عمران خان اس دن یہ اچھل رہا تھا، کود رہا تھا بندر کی طرح کہ بس 1 ہفتے کی بات ہے، میری حکومت آنے والی ہے۔ اس نے پارٹی کارکنوں کو اوپنلی یہ بات کہی، یہ کوئی اندر کھاتے بات نہیں کی، یہ اوپنلی کہی کہ 1 ہفتے کی بات ہے، معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ وہ سازش تھی جو اس سازش کا مفروضہ، لیکن یہ مفروضہ ناکام اس طرح ہوا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر تو حملہ ہو گیا، اس کو نظر آتش بھی کر دیا گیا، لیکن باقی امارات کو تحفظ
فراہم کیا گیا اور وہاں کوئی بڑی واردات نہیں ہو سکی۔ میاں والی ایئر بیس کی انہوں نے دیواریں گرا دی تھی، لیکن اندر پھر نہیں جا سکے، ان کو روک دیا گیا۔ اور یہ چیز بھی آن دی ریکارڈ اب آ چکی ہے کہ کسی شخصیت کی طرف سے بلوائیوں کو یہ ہدایت تھی، یعنی ان لوگوں کو جو بلوائیوں کی کمان کر رہے تھے کہ اندر وہ یہاں سے جانا ہے اور اندر جا کر ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، مطلب ایک سے مراد طیارے تھے۔ میاں والی ایئر بیس پر اچھی خاصی تعداد میں طیارے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر ایئر بیس پر، پاکستان کی ہر ایئر بیس پر طیاروں کی ایک معقول تعداد موجود ہوتی ہے۔ 60 طیارے تھے، 70 طیارے تھے، جتنے بھی تھے ان سب کو نظر آتش کرنے کا منصوبہ تھا، اور ظاہر ہے اگر اتنے 60-70 طیاروں کو جو آگ لگا دیتے ہیں تو پھر چیف جسٹس صاحب جو ہے اگر وہ ایکشن کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو غیر قدرتی نہیں لگنا تھا۔ یہ وہ سازش تھی جو ناکام ہوئی۔ انہوں نے ایک جگہ پشاور کے ریڈیو پاکستان کی عمارت کو ضرور آگ لگا دی، 2-3 فوجی جو مراکز ہیں وہاں کے باہر بھی انہوں نے آگ لگائی، لیکن کسی عمارت کو آگ نہیں لگا سکے، سوائے ایک جو اسکول تھا آرمی کا اس کو آگ لگائی انہوں نے، اور ایک اور عمارت کو، لیکن کسی چھاونی کو یا فوج کے کسی بڑے سینٹر کو انہوں نے وہ جو نظر آتش کرنے کا ہدف تھا وہ حاصل نہیں کر سکے۔ مفروضہ ایک یہ تھا، اور دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ بلکہ مفروضہ نہیں تھا، وہ عمران خان کا حکم تھا۔ وہ حکم یہ تھا کہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور، یہ 4 شہر، یعنی اسلام آباد اور پنڈی کو الگ الگ رکھا اس نے، کہ ان چاروں شہروں میں کم سے کم فی شہر کم سے کم 20,000 کا جلوس نکلنا چاہیے، 20,000 کا، یعنی ان چاروں شہروں میں 80,000 اور 1,00,000 کے درمیان جلوس کے شرکاء ہونے چاہیے، کیونکہ یہی شہر فوکس ہوں گے۔ میاں والی میں یا فیصل آباد میں اگر 5,000 کا جلوس نکل بھی آتا ہے تو وہ اتنا لائم لائٹ میں نہیں آئے گا جتنا یہ اسلام آباد، پنڈی، پشاور اور لاہور میں جو جلوس ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ عالمی میڈیا بھی پھر اس کو اس طرح دکھاتا ہے کہ جہاں پاکستان میں تو یہ ہو گیا۔ جب یہ اتنے بڑے بڑے جلوس نکلیں گے تو پھر پورے پاکستان میں ہر جگہ لوگ نکل آئیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں جب مظاہرے ہوں گے تو وہ ترکی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ مفروضہ بھی ناکام ہو گیا، اس لیے کہ ان چاروں شہروں میں سوائے پشاور کے باقی کسی شہر میں بھی جلوس سینکڑوں سے زیادہ کا نہیں نکل سکا، یعنی 10,000 کا جلوس نکلنا تھا لاہور میں، لیکن نکلا یہاں 400 کا۔ اسی طرح پنڈی میں بھی 400-500، اسلام آباد میں بھی 250-300، پشاور میں البتہ 3,000 سے لے کر 4,000 تک کا مجمع تھا، یعنی 80,000 یا 1,00,000 کے مجمع کے بجائے 4,000 وہ لگا لیں اور 2,000 یا 2,500 یہ لگا لیں، 6,000 لوگ ان شہروں میں نکلے۔ باقی پختونخوا کے چھوٹے بڑے شہروں میں ملا کر 500، 1,000، 1,200، یہ اس طرح ملا کر کل تعداد جو پہلے روز پورے پاکستان میں نکلی وہ کچھ تقریباً 30,000 35,000 بنتی تھی، لیکن اس میں اکثریت جو تھی وہ تھی پختونخوا کی۔ باقی پنجاب میں کل ملا کر بھی 2,000 یا 2,500 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے، 400 اس میں نکلے، لاہور میں 300-400 پنڈی میں نکلے، کچھ فیصل آباد میں، کچھ ملتان میں، کچھ گجرانوالہ میں، لیکن کسی بھی جگہ ان کی تعداد 300-400 سے زیادہ نہیں تھی، تو ملا کر یہ 2,500-3,000 بنتے تھے۔ باقی سارے پختونخوا میں تھے۔ کراچی میں تو یہ 60-70 افراد کو بھی سڑکوں پر نہیں نکال سکے، باقی سے ان کا تو پوچھنے کیا، بلوچستان میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اچھا ناظرین، معاملہ چھاؤنیوں کا بڑا سنگین تھا، خاص طور پر میاں والی ایئر بیس پر جو حملہ ہوا بہت سنگین تھا۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت نظر آتش کی گئی، وہ بہت سنگین تھا۔ وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری یا اس کو کیا کہتے ہیں FC پختونخوا میں اس کا ایک اسکول تھا، اس کو آگ لگائے گی، یہ واقعی سنگین تھے۔ لیکن کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو نظر آتش کرنے کا واقعہ سب سے زیادہ سنگین مانا گیا، اور یہاں ایک فنامنا پھر ہم نے دیکھا جس سے بہت سارے لوگ شاید باخبر نہ ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ وہ فنامنا یہ ہو گیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، بلکہ رات تک، پورے پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں وفود کی شکل میں، کچھ پروگرام طے کر کے آ رہے ہیں، کچھ انفرادی طور پر آ رہے ہیں۔ وہ آ کر جناح ہاؤس کو دیکھتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ صرف دیکھتے نہیں ہیں، وہ وہاں پر جو رپورٹر موجود ہیں، آپ اگر ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آ کر پھر پنجاب کے عوام کا ایک سیمپل بناتے ہیں، اور عمران خان کو وہ ایسی گالیاں دیتے ہیں، ایسی توئے لعنت کرتے ہیں، ایسی تھو کرتے ہیں
کہ بس اس کی مثال نہیں مل سکتی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ سارے لوگ ظاہر ایک وقت میں کئی وفود ہوتے ہیں، ان میں تھو تھو کا تبادلہ ہوتا ہے، عمران خان کے لیے مقابلہ ہوتا ہے بلکہ کون زیادہ تھو تھو کرتا ہے۔ پھر یہ وفود واپس جاتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں عمران خان کے لیے فضا کو اس طرح وہ کرتے ہیں۔ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں عمران خان کا نام ایک گالی بن گیا ہے، لیکن حکومت کی چونکہ پروپیگنڈا مشینری ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ پروپیگنڈے کے میدان میں یہ لوگ ہیں ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکر۔ اچھا، یہ بدماش اینکر ہیں۔ بدماش میں نے اس لیے کہا کہ یہ بے ایمان ہیں، جان بوجھ کر یہ ایک ایسا ڈرامہ کرتے ہیں۔ ایک اینکر ہے کھلے عام پی ٹی آئی کا حامی، وہ تو یہ کہے گا کہ عمران خان کو 70% مقبولیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس پر پھر لوگ کہیں گے کہ یہ تو عمران خان کا آدمی ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک نہیں کئی لوگ ہیں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی ان میں ایسا بھی ہوتا ہے جو دراصل پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن شو یہ کرتا ہے کہ وہ عمران خان کا ناقد ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ اس کے الفاظ یہ ہوں گے کہ عمران خان نے یہ اچھا نہیں کیا 9 مئی کا واقعہ کر کے، اس نے اپنے لیے رستے کھود دیے ہیں، اپنے بربادی کا رستہ، نقصان ہو جائے گا اس کو، یہ بڑی مشکل اس کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے حامی ہیں 70%، لیکن جب اس نے یہ کر دیا تو وہ 70% کیا کر لیں گے؟ اب یہ ساری تقریر اینکر کی پی ٹی آئی کے خلاف ہے، لیکن کیوں خلاف ہے؟ اس نے ایک نقطہ پہنچانا ہے۔ اب جو ویور ہے، جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا اس کی بکواس سن رہا ہے، وہ یہی کہے گا کہ یہ عمران خان کا اتنا دشمن ہے، تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان 70% ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان 70% ہے۔ یہ واردات ہے جو عمران خان کر رہا ہے ان بدماش اینکر پرسن کے ذریعے، جو خود کو عمران خان کا ناقد بناتے ہیں۔ وہ گنوائیں گے عمران خان کی غلطیاں، عمران نے یہ بھی غلطی کی، عمران نے چوروں کو حکومت دے دی، عمران نے فلاں جگہ گڑبڑ کی، عمران یہ پاگل ہے، عمران کے پاس عقل نہیں ہے، اور اس نے فلاں کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دیکھو آج اس کے پاس 70% حمایت ہے، لیکن یہ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ مطلب ساری اس تقریر کا وہ نہیں ہے جو ساری تقریر ہے، مطلب اس تقریر کا مقصد صرف یہ ایک فکرہ کنوے کرنا ہے۔ یہ اس طرح کرتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے۔ نکلیں پنجاب میں اور دیکھیں کہ کس طرح عمران خان پر تھو تھو ہو رہی ہے، اور تھوڑی بہت تھو تھو نہیں ہو رہی، اتنی زیادہ تھو تھو ہو رہی ہے کہ اس نے شیخ مجیب الرحمان کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا یا نہیں تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مغربی پاکستان میں 71 کے زمانے میں، 72 کے زمانے میں، 73 کے زمانے میں، جب تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کر لیا گیا اور جب تک حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آ گئی، مغربی پاکستان میں عوام جو تھے وہ شیخ مجیب الرحمان کو گالی دیتے تھے، اس کے نام پر تھوکتے تھے۔ وہ اس طرح کا ماجرا جو تھا، یہ عمران خان نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پورے پاکستان میں عمران خان پر توئے لعنت ہو رہی ہے، لیکن پنجاب میں زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پنجاب کا روایتی طور پر فوج سے ایک رشتہ ہے۔ ایک پنجابی جب فوج کو گالی دے گا تو اس گالی کے اندر بھی رشتہ چھپا ہوا ہوگا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مان ہوتا ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ وہ حرامدیا نکل جا کرو، میں تیرا منہ نہیں دیکھنا چاہتی، دراصل وہ اسے لاڈ کر رہی ہوتی ہے کہ تو مجھے اتنا عزیز ہے لیکن تو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ یعنی اس طرح کا پنجابی جب گالی دے گا فوج کو، گالی سے مراد یہ نہیں ہے ماں بہن کی گالی، جب اسے برا کہے گا تو اس کے اندر ایک شکوہ ہوتا ہے، جس شکوے کے اندر ایک محبت ہوتی ہے۔ تو جب فوج کو اس طرح ہٹ کیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ باقی ملک کی نسبت پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں زیادہ رد عمل آئے گا بنسبت باقی تینوں صوبوں کے۔ تینوں صوبے بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے پنجاب ہے، لیکن رد عمل کے معاملے میں پنجاب کی جو شدت ہے وہ ایک نیچرل امر ہے، جس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ چیزیں۔ تو یہ جو 70% والے بکواسی ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، ٹھگ ہیں، بددیانت اور بے ایمان ہیں، کیونکہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح گمراہی اور جھوٹ پھیلائیں گے تو آپ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے۔ تو ان بدماشوں کو بھی ایک نہ کسی طریقے سے لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، لیکن لگام نہیں ڈالی جا رہی۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور اس کے بلاگر پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور ٹی وی اسکرینوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ نہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کا یہ نہیں مقصد ہے، لیکن ان کی ایک بریفنگ ہونی چاہیے کہ بھائی جھوٹ کا تناسب کچھ کم کرو خدا کے لیے۔
تو ناظرین یہ آج کی گزارشات تھی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔